अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अजीज़ान मन गुज़िश्ता साल 2024 को नवंबर 26 नवंबर और 27 नवंबर की रात एक होलनाक रात थी। पाकिस्तान की तारीख की एक एक तारीख रात थी, तारीख तरीन रात थी। इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। इस्लामाबाद कत्लेआम किया गया उस रात। पाकिस्तान की अपनी फौज ने गोली चलाई और हम सवाल तो पूछते चले आ रहे हैं कि गोली क्यों चलाई 26 और 27 नवंबर की रात को। लेकिन आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि गोली किसने चलाई, क्योंकि ये नाम जानना बहुत ज़रूरी है और क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। इन्होंने रजीम चेंज 2022 में की थी। मैं आपको आज बताता हूं कि अगली रजीम चेंज भी होगी और इनके खिलाफ होगी और इनका हिसाब होगा। और जब इनका हिसाब किया जाएगा तो ये तमाम नाम आपने ज़हनों के अंदर रखने हैं। बहुत से नाम हैं इस रजीम चेंज ऑपरेशन में। तमाम जर्नलों के नाम हैं, पुलिस अफसरान के नाम हैं, ब्यूरोक्रेसी के नाम हैं, सियासतदानों के तो आपको पता ही है, वो तो पब्लिक डोमेन के अंदर होते हैं, जो हम वक्त के साथ साथ आपको बताते रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद कत्लेआम 26 और 27 नवंबर को जो किया गया, एक दफ़ा आपकी याद दहानी कराएंगे कि किस तरह अपनी फौज ने गोली चलाई। और आप पूछ रहे हैं कि गोली क्यों चलाई। ये गोली इससे पहले लाल मस्जिद में भी चलाई गई। ये गोली इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में चलाई जाती है। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद डी चौक के ऊपर ये गोली चलाई गई और उसकी तस्वीरी झलकियां आपके सामने हैं, तो वो गोली चलाई किसने, पहले उस पर आपको बताएं। और 105 लाशों के बारे में फिर हम आपको बात बताएंगे कि वो कहाँ पे गायब कर दी गई, जो हमें पता चला। ऑपरेशनल डिटेल्स जो हमारे पास पहुंची हैं, जो कि हमारे पास विटनेस स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, उसके मुताबिक 26 और 27 नवंबर की रात को इस्लामाबाद कत्लेआम के जो अहकामात हैं, वो उसके ऑर्डर्स लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज कमांडर 10 कोर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर जो खुद फील्ड मार्शल बन के बैठे हैं, उन्होंने दिए थे। और ये दोनों आपस में कोर्समेट हैं। ओटीएस के दोनों ओटीएस के हैं, ठीक है जी, दोनों को ओटीएस के हैं और दोनों का ताल्लुक ओटीएस से, और दोनों एक दूसरे के ऊपर एतबार करते हैं। और ये इनके अहकामात ओवरऑल थे, जिनके अहकामात के ऊपर आर्मी लाइट रेडियो ग्रुप और इंटर सर्विसेज सिग्नल यूनिट आईएसएसयू, जो कि आईएसआई की एक यूनिट है, इसने एडवांस जैमिंग इक्विपमेंट वहां के ऊपर लगाया। और जैमिंग इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट है जो अगर हिंदुस्तान से जंग हो तो उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये रीपर्पज किया गया और इसको वहां पे उस इलाके में जितनी भी कम्युनिकेशन मोबाइल फोन से, अगर कोई कितनी अम्मी को फोन कर रहा था तो उसका भी मोबाइल जैम कर दिया गया उसको। और डायरेक्शनल फाइंडर्स डिप्लॉय किए गए जो कि हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो कम्युनिकेशन इस्तेमाल की गई। कोर ऑफ सिग्नल के ऑफिसर्स इस्तेमाल किए गए, जो कि लीक्स हमारे पास पहुंचे, जो कि कर्नल अकबर ने हमें कंफर्म किए कि आईएसएसयू की जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी, हाई ग्रेड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अपने शहरियों के खिलाफ कम्युनिकेशन ब्लॉकआउट करने के लिए और फिर उनको मारने के लिए इस्तेमाल की गई। ये पूरे का पूरा ऑपरेशन इस्लामाबाद कत्लेआम का, इस्लामाबाद मैसेकर जो हुआ, नवंबर किलिंग जो हुई, ये एक बाकायदा तौर के ऊपर फौजी मिलिट्री ऑफेंसिव के तौर के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट रावलपिंडी जीएचक्यू ने इसको तैयार किया, सेंट्रली कोऑर्डिनेट किया। 111 ब्रिगेड, ब्रिगेडियर असदुल्ला डोगर, बड़ा कोशिश की गई कि उसका नाम छुपाया जाए। असदुल्ला डोगर वो बंदा था जो कि इसको ओवरऑल ग्राउंड के ऊपर ऑपरेट कर रहा था। और कोई भी 3 सीओज ने इनकार किया गोली चलाने पे। इसके सर के ऊपर पत्थर लगा और उसमें टांके पड़े। इसने पहली गोली हमारी इतलात के मुताबिक खुद चलाई। इन्होंने छतों के ऊपर स्नाइपर डिप्लॉय किए थे, जो कि फर्स्ट कमांडो बटालियन स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ऑफ कमांडो के थे, जो रूफ टॉप्स के ऊपर मौजूद थे, और उनसे उनका स्नाइपर वेपन भी छीन लिया गया था। मेन फायरिंग फोर्स जो यूज की गई वो 2 कंपनियां 12 एफएफ रेजिमेंट की और रेंजर्स की इस्तेमाल की गई। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरा जाती ताल्लुक 12 एफएफ रेजिमेंट के साथ है। मैंने उसके साथ सियाचिन में अटैचमेंट की और मेरे दादा ने 1971 की जंग में 12 एफएफ रेजिमेंट कमांड की और वहां पे 4 साल वो कैदी रह के आए थे। मुझे आपके शर्म होता है अपनी एसोसिएशन के ऊपर। मैं माफी मांगता हूं अपनी कौम से कि जनाब, मुझे मेरी एसोसिएशन है इस रेजिमेंट के साथ, इस बटालियन के साथ। इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर जो मशीन गन, लाइट मशीन गन और हैवी मशीन गन का फायर, आपने तरतराहट सुनी, जो कि हम यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से दिखा नहीं सकते, वीडियोस पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। वो 12 एफएफ की मशीन गन्स थी जो फायर की जा रही थी।
یاد رکھے گا۔ اس کے بعد تمام کے تمام آپریشن کے بعد تمام لوگوں کی لاشیں 105 لاشیں ہماری اطلاعات کے مطابق غائب کر دی گئیں، پہلے بھی غائب کی جاتی رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ یہ جو لاشیں غائب کی گئیں یہ ایک علیحدہ کمپنی 12FF کی استعمال کی گئی اور GHQ ٹرانسپورٹ بٹالین نے 2.5 ٹن ٹرکس پرووائڈ کیے اور جو وہاں پہ شہداء تھے ان کی لاشیں وہاں سے اور زخمیوں کو بھی اٹھا کے وہاں سے لے جایا گیا۔ اور اس کے بعد یہ جو لاشیں تھیں ایک کمپنی 12FF ریجیمنٹ کی، اس نے ڈسپوزل ارینجمنٹ اس کو بولتے ہیں، ان لاشوں کو دبایا جا کے غیر ایک متعین مقام کے اوپر، اور بہت دن بہت سی لاشیں ایک کے اوپر ایک کر کے مارچریز کے اندر پڑی رہیں۔ جن لوگوں نے سٹامپ پیپر لکھ کے دیے، گارنٹیز دیں کہ ہم اس کی نہ کوئی FIR کروائیں گے، نہ میڈیا کے پاس جائیں گے، خاموشی سے جا کے اپنے لوگوں کو دفنا دیں گے، وہ تو لاشیں ان کو مل گئی، لیکن پھر بھی 105 لاشیں غائب کر دی گئیں۔ ٹھیک ہے جی، کرائم سین۔ اس کے بعد عزیزان من میں آپ کو بتاتا چلوں، معذرت درمیان میں تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈسرپشن آئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو تمام کا تمام کرائم سین، اور یہ جرم تھا ایک بہت بڑا جو ٹرپل بریگیڈ نے کیا اور یہ کور کمانڈر کے احکامات کے اوپر کیا گیا، اس کو صاف کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس اور CDA کا جو سینیٹائزیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جو سویپرز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو ساتھ ملا دی گئی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ CCTV فوٹیج کے علاوہ آگے چل کے انہوں نے اس کے علاوہ بہت سے کام ایسے کیے جس میں اگر آج بھی CDA کے سٹاف اسلام آباد پولیس کی گواہی انشاءاللہ جب رجیم چینج ہوگا لی جائے گی تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جو ہے یہ تمام کا تمام ان معاملات کو کنٹرول کیا گیا۔ فوج کے اپنے رینکس کے اندر جنہوں نے یہ ظلم و ستم کیا، جو وہ 1971 کے بعد تو 4 سال وہ قیدی ہو گئے تھے، لیکن یہاں پہ تو موجود تھے 111 بریگیڈ کے، ان کے اندر بھی بہت سی بات چیت جو ہے وہ کی گئی۔ اور ایک بات بتایا یہ ہمیں گیا، پچھلے سال یہ بتایا گیا، ہمارے ذرائع نے کہا کہ آپریشنل اور پلان برانچ جو ہوتی ہے، آپس اینڈ پلاننگ برانچ ہیڈ کوارٹر 10 کور کی جو ہے، اس میں بہت سے آفیسرز اور بہت سے سولجرز جو ہیں انہوں نے اس آپریشن میں حصہ لینے سے معذرت کوئی ذرا دکھائی، تو ان کو پھر آرڈر دیا گیا بریگیڈیئر اسد اللہ ڈوگر کو، کمانڈر 111 بریگیڈ کو، کہ وہ SSG کے سنائپر لگائے۔ اور SSG اس وقت آپ کی پاکستان کے اندر جو ہے ہماری رپورٹس کے مطابق وہ ٹوٹل نشے کے اوپر، صرف SSG نہیں فوج بھی آپ کی، میں اس کے اوپر علیحدہ پروگرام کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ نشہ آور گولیوں، آئس کا نشہ، چرس کا ایک چھوٹا موٹا ہو گیا ہے، ایڈوانس نشے کے اوپر یہ لوگ اس وقت پکے لگ چکے ہیں، اور نشے کے اوپر یہ لوگ کام ایسا کرتے ہیں۔ اور نشہ آور گولیوں کے استعمال کے بعد ہی کچھ لوگوں کو پھر بھی سکون نہیں ہے، تو ان کو سکون آور گولیاں آرمی میڈیکل کور دے رہی ہے، میرے پاس اس کی رپورٹ ایک لیک ہوئی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو علیحدہ پیش کروں گا۔ لیکن ان لوگوں کو باقاعدہ طور کے اوپر SSG والوں کو اس کا کام لگا دیا گیا ہے، ان کی ویسے بھی حص مار دی جاتی ہے، ان کی ٹریننگ کے درمیان گلے کٹوا وغیرہ کے یہ سب گلے کٹوائے جاتے ہیں۔ شروع تو مرغیوں سے کیا جاتا ہے اور سانپوں سے کام کیا جاتا ہے، لیکن پریکٹس میں جب آپ ٹریننگ آپریشن پہ جاتے ہیں تو اپنے ہی لوگوں کے اوپر جس طرح کے ظلم کروائے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی وہ انسانی حص جو ہے مر چکی ہوتی ہے۔ جی ہاں، SSG کمانڈو، اللہ اکبر، اللہ علی کاروائیاں وہ گزر گئی ساری کی ساری۔ یزید کی فوج بھی اللہ کے نام کے اوپر لڑتی تھی، یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا، اس فوج میں اور یزید کی فوج میں کوئی فرق کوئی نہیں ہے۔ لیکن پرابلم یہ تھا کہ یہ جو ڈیڈ باڈیز تھیں ان کو چھپانے کا جو مسئلہ تھا اور پورے کا پورا کرائم سین کو جو صاف کرنے کا مسئلہ تھا، اس کے اندر آپریشنل لیپسز بہت زیادہ آگے، اور کمانڈنگ آفیسر GHQ ٹرانسپورٹ بٹالین کا اس کو باقاعدہ طور کے اوپر اس نتیجے میں، کیونکہ فوج کے اندر پنڈی کے اندر بات پھیل گئی تھی، اس کو اس کی کمانڈ سے ہٹا دیا گیا، اور ایڈجوٹنٹ جنرل لیفٹیننٹ جنرل اظہر وقاص اپنے ساتھ ڈائریکٹر جنرل پرسنل سیکیورٹی اینڈ پرووسٹ مارشل جو کہ آرمی میں ڈسپلن کے ترجمان ہوتے ہیں، انہوں نے کیسز تیار کیے بہت زیادہ، جن بھی افسران نے اگر اعتراض کیا تھا، جوانوں نے اعتراض کیا تھا، تو ان کو ڈسمس کر دیا گیا اور جبری طور کے اوپر ریٹائر کر دیا گیا۔ ایک بہت بڑا آپریشن اس کے بعد فوج کے اندر چلایا گیا، جس کا نشانہ 23 افسران اور 67 اس کے اور جوان بنے اس کے علاوہ تھے، 67 فورسڈ ریٹائرمنٹ کی گئیں، اور اوور آل اگر دیکھا جائے تو 100 کے قریب فالٹ فری ریٹائرمنٹ، مطلب لیٹر آف تھینکس دیے گئے کہ بس ابھی آپ کی سروسز ریکوائرڈ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں سے ان کو ڈر تھا کہ یار یہ بات باہر نکال دیں گے، ریٹائر کرنے کے بعد بھی ان کے اوپر قدغن ہے کہ اگر وہ بات کریں گے تو ان کی پینشن جائے گی، جس طرح میری چلی گئی۔ اس کے بعد اگر وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اجازت لے کے جانا پڑے گا، اگر باہر جا کے بات کرتے ہیں تو میری طرح ان کا غائبانہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، ان کی تمام جائیداد وغیرہ ان سے چھین دی جائے گی، ان کے خاندان کو جو ہے وہ قابو میں کر لیا جائے گا، اور خاندان کو لے کے جانے کے لیے اسپیشل ان کے لیے اوپر اب بھی نظر
نظر رکھی جا رہی ہے. فوج کے اپنے اندر بھی ایک باقاعدہ طور کے اوپر DGISI نے بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی, لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے, کیونکہ ان کا اس معاملات کے اوپر, ان واقعات کے اوپر, ان احکامات کے اوپر جو جنرل شاہد امتیاز اور جنرل عاصم منیر نے مل کے کیے, اس کے اوپر کوئی اعتراضات تو تھے, لیکن ابھی حال ہی میں جنرل عاصم ملک کے استاد محترم جنرل مزمل کے خلاف نیب انکوائری بند کی گئی ہے, جو کہ جنرل عاصم ملک نے خود آگے بڑھ کے بند کروائی ہے. ابھی بھی ان پہ نظر تو رکھی گئی ہے, لیکن ان کو قابو کر لیا گیا ہے باقاعدہ طور کے اوپر. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ عاصم منیر جو ہے وہ فوج کے اپنے اندر سے جو خطرات ہیں اس کی وجہ سے, اپنی جان کو درپیش خطرات کی وجہ سے بہت پریشان تھا, اور پچھلے 1 سال میں شدید میئرز دیے گئے ہیں. کوئی بھی پختون, حالانکہ ان کی پرسنل جو اس وقت چیف کی باڈی گارڈ بٹالین ہے وہ 23 فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ ہے, لیکن 23 فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ جو کہ فرنٹیئر کی ریجیمنٹ ہے, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس سے آئی ہے, پٹھانوں کی ریجیمنٹ ہے, اس میں پٹھانوں کو آؤٹ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, صرف چند قومیں ہیں پٹھانوں کی, جس طرح کرنل نعمان خٹک ہیں, ان کے چیف سیکورٹی آفیسر ہیں, کچھ قوموں کو صرف اجازت ہے, باقی اوور آل اسائن کر کے باہر سے لوگ دوبارہ سے لائے گئے ہیں, ہائیسٹ لیول کی سیکورٹی کلیئرنس کروا کے ان کو لایا گیا ہے, کیونکہ جنرل عاصم منیر کو اپنی جان کا بہت زیادہ شک تھا. ہاں, جنرل شاہد امتیاز کے اوپر چیزیں ڈالنے کی کوشش ضرور کی گئی تھی. جنرل شاہد امتیاز نے اپنے آپ کو سیف رکھا ہوا تھا, اس لیے ان کی کمانڈر 10 کور سے پوسٹنگ کر کے ان کو GHQ میں بہرحال بھیج دیا گیا ہے. عوام کا جو ریئیکشن تھا وہ تو اپنی جگہ کے اوپر بہت بڑا تھا, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا میں آپ کو مزید اس کی تفصیل بتا دوں. یہاں سب سے امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے وہ 105 لاشوں کا چھپایا جانا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ ایک جو سب سے زیادہ عجیب و غریب یہاں پہ بات ہے کہ انہوں نے میڈیا جیمنگ, انہوں نے پورے کا پورا ایڈوانس جیمنگ کی ہوئی تھی. انہوں نے ریڈیو فریکوینسی اسپیکٹرم انالائزرز اور وہیکل بیسڈ مین ان دا مڈل MITM اٹیک اکوپمنٹ وہاں پہ لگایا ہوا تھا. IMSI گرابرز بھی وہاں پہ لگائے ہوئے تھے, جو کہ بتا رہے تھے کہ کہاں پہ کون بندہ کیا بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ کمیونیکیشن پورا جیم کیا جائے, میڈیا بلیک آؤٹ کیا جائے. اس کے بعد یہ اٹیک کیا گیا, انٹرنیشنل میڈیا, ڈومیسٹک میڈیا, سب کو وہاں سے نکالا گیا. لوگوں کے موبائل فون جس کے لیے جا سکتے تھے ان سے لے لیے گئے, پھر بھی ویڈیو فوٹیج وہاں سے باہر آ گئی. لیکن ایک حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صرف یہ وہ اینٹی نہیں تھی فوج کی جو یہ کام کر رہی تھی. ہمیں پتہ یہ چلا کہ پورے کا پورا آپریشن جو ہے یہ غیر ملکی قوتیں بھی اس کو باقاعدہ طور کے اوپر کیپچر کر رہی تھی. تمام ریڈیو کمیونیکیشن جو فوج کی ہو رہی تھی وہاں پہ کنٹرول کرنے کے لیے, کیپچر کرنے کے لیے, گولیاں چلانے کے لیے, اور اس کے علاوہ اس کی باقاعدہ طور کے اوپر ویڈیو فوٹیج بین الاقوامی قوتوں نے بھی, کیونکہ اسلام آباد ڈپلومیٹک انکلیو بالکل ساتھ ہے, انہوں نے بھی اس کو ریکارڈ کیا, اور ریکارڈ کرنے والے امریکہ سے بیٹھ کے بھی اور بیجنگ سے بیٹھ کے بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں. تمام جتنی بھی فوج کی ریڈیو کمیونیکیشن ہوئی ہے, انفینٹری یونٹس کی, پولیس کی, اور تمام ایجنسی کی جتنی کمیونیکیشن تھی اور ویڈیو تھی, وہ بین الاقوامی قوتوں کے پاس موجود ہے. اسپیشلائز سیکشن اس کے علاوہ پاکستان کے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ISI کے سیکشن 1 to 5 جن کو ISI غازی کہتے ہیں, وہ لوگ بھی جو ہے موبلائز ہوئے, اور انہوں نے بھی جو ہے مانیٹر کیا ریڈیو فریکوینسیز کو, اور انہوں نے واکی ٹاکی کمیونیکیشن ISI نے بھی اپنے پاس ریکارڈ رکھا ہوا ہے. کل کلاں کو جب یہ قصہ کھلے گا, رجیم چینج ہوگی, تو آپ کو پتا ہے کہ انٹرنلی پھر بین الاقوامی قوتیں تو نہیں پرووائڈ کریں گی, پھر انٹرنلی بھی یہاں پہ ریکارڈ موجود ہیں ISI کے سیکشن 1 to 5 کے. نہ صرف ان کے بلکہ انٹیلیجنس بیورو کے پاس بھی ریکارڈ ہے, ڈاکومنٹ ہوا ہے پورے کا پورا. اور یہ IB نے بھی اور ISI نے انشورنس پالیسی عاصم منیر کے خلاف رکھی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, کل کلاں کو یہ ساری چیزیں باہر آئیں گی. بہت ہائی ٹیک سسٹم یہاں پہ جو ہے وہ پلے کیے گئے تھے. گولی کیوں چلائی وہ بھی پتا چل گیا ہے, گولی کس نے چلائی اور ہو کیا رہا تھا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. سینئر ملٹری آفیسرز جن کو جنرل حفیظ الرحمان چیئرمین PTA لگائے گئے یہاں پہ, جو کہ دوبارہ کورس میٹ ہیں OTS کے, بہت قریبی دوست ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے, ان کو لگایا گیا ہے PTA کے اندر. نادرا میں ان کے اپنے افسر لگائے گئے ہیں تاکہ ٹیلی کام ڈیٹا اور شہریوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی تھی, اور ٹارگٹ کیا جائے ڈسینٹرز کو جو اس کے بعد بات چیت کریں گے. تمام کے تمام اس وقت ایجنسیز جو ہیں ان سے ٹولز جو ISI کے پاس ہیں, IB کے پاس ہیں, وہ لے کے PTA کے حوالے کیے گئے. اور ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کی سینرجی دیکھنے کے اندر آئی سیولین انسٹیٹیوشنز اور فوجی انسٹیٹیوشنز نے, جب کیونکہ فوجیوں کو بڑا پرانا تو نادرا میں ایمبیڈ کیا گیا, لیکن PTA کے اندر بھی ایمبیڈ کر کے اب انہوں نے ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی یہاں پہ. اس کے بعد پچھلے 1 سال میں ISI کا جو M ونگ ہے اس نے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہینڈلز کو لانچ کیا. انہوں نے فلڈ کیا سوشل میڈیا کو ڈس انفارمیشن سے.
تاکہ وہ جو کہ ٹیمپرری لفٹ اٹھایا جاتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ میرا اگر وی لاگ آ رہا ہے یا میری ٹویٹ آ رہی ہے تو اس پہ فائر والز آ جاتی ہیں, یا درمیان میں آپ نے پچھلے پورے سال دیکھا کہ انٹرنیٹ کو بٹھا دیا جاتا تھا. جب پتا چلا کہ معیشت کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو پھر اس کو اٹھایا جاتا تھا, لیکن مخصوص پیریڈز کے اندر اٹھایا جاتا تھا. اور اس کے اندر جب اٹھایا جاتا تھا تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹیمپرری لفٹ آف ڈیپ پاکٹ انسپیکشن بیسڈ بلاکنگ کی جاتی تھی. اس وقت انہوں نے اپنا جس وقت باتیں چلانی ہوتی تھی, جو کہ یہاں پہ سائبر کمانڈ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور ایک سائبر ٹاور بنایا ہوا ہے جس کو میں اسکرانڈو برگیڈ کہتا ہوں, ملٹری کالج آف سگنل کے اندر, تو اس وقت یہ انٹرنیٹ کے اوپر بین لفٹ کرتے تھے اور اپنا پروپیگنڈا فلڈ کرتے تھے اور اس کے بعد دوبارہ انٹرنیٹ بٹھا دیتے تھے. اس طرح انہوں نے جو ہے وہ ڈیپ پاکٹ انسپیکشن بیسڈ بلاکنگ کا استعمال کیا اور ایک ڈس انفارمیشن کیمپین آئی ایس آئی کے ایم ونگ نے آئی ایس پی آر کے انفارمیشن آپریشن کے ساتھ لانچ کی. اس پوری کی پوری کھیل کے اندر انٹرنیٹ پرووائڈرز بھی شامل تھے اور وینڈرز بھی شامل تھے, بالکل فل فلیج آن بورڈ تھے. پاکستان کا انٹرنیٹ ایکسچینج جو ہے, ان کا آئی پی پروبز جو ہیں, ان کو مانیٹرنگ کون بندہ کہاں سے کیا بات کر رہا ہے, وہ یہ جو سیولین انٹرنیٹ ایکسچینج چل رہے ہیں وہ لوگ یہ بتا رہے تھے. یہ میں آپ کو بتا دوں اس وقت جو حالات آج بھی وہی ہیں کہ گولی کیوں چلائی آپ پوچھتے ہو, گولی کس نے چلائی, ہم نے آپ کو نام بتائے ہیں کہ کس نے چلائی, کون کون اس کے اندر شامل تھا. اس کا ریکارڈ موجود ہے تمام اداروں کے پاس بھی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی. اور وقت ایک ساتھ نہیں رہتا, وقت چینج ہوگا, وقت چینج ہوگا تو احتساب ہوگا, اس آئین کا آرٹیکل 6 استعمال ہوگا. یہ تمام ثبوت یہاں پہ موجود ہیں, یہ سامنے آئیں گے. آرڈر کس نے دیا, جن 100 سے زیادہ 100 کے آس پاس آپ نے آفیسرز اور جوانوں کو سبداروں کو نکالا ہے, وہ بھی کل گواہ بن کے آئیں گے. کتنوں کو آپ مار لیں گے. حق اور سچ کا خدا ہے اور حق اور سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا. اپنا خیال رکھیے. 26 اور 27 نومبر کی یاد میں اس کو مت بھولیے گا, ان ناموں کو مت بھولیے گا. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اور مزید تجزیے اور بریکنگ نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے. خدا